बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की एयरलाइन जाहिर है PIA, उसका मसला शायद यूं का तूं रहेगा क्योंकि हुकूमत अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं दिखा रही है। उधर वो जो मुजाहिरीन हैं वो भी यही मान रहे हैं कि हम इस मसले को किसी भी सूरत में निजकारी की तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन इस सब असना में मुझे ख्याल ये आया कि ज़रा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। नवाज शरीफ की हुकूमत को आए कमोबेश 3 साल का अरसा बीत चुका है। इस 3 साल के अरसे में नवाज शरीफ ने किस कामयाबी के साथ हुकूमत चलाई या उनकी पॉलिसीज कितनी दूररस्त साबित हुई हैं, इस पर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है। और क्या ये 5 साल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं या फिर तवीलुल मुद्दत कुछ इस तरह के मंसूबे हैं जो कि नवाज शरीफ के जाने के बाद भी जारी और सारी रहेंगे, या फिर क्या ऐसा तो नहीं है जो बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, उस मंसूबे को लेकर क्या स्ट्रैटेजी प्लान करके दी जाएगी आने वाली नई गवर्नमेंट को, या फिर सिर्फ खींचातानी के मामलात ही रहेंगे। फिर फाटा समेत बलोचिस्तान KPK, आपको कल मालूम है कि बड़ी खबर ये भी आई थी कि वहां से अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्ताफी हो रहे हैं, तो खबरें ये भी कह रही हैं कि वहां पर फौज ने जाहिर है क्लियरेंस काफी हद तक कर दी है, दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। वहां पर जो गवर्नर लगाया जाना है वो भी कोई रिटायर्ड फौजी ही हो सकते हैं ताकि वहां मामलात को अपने हाथ में रखा जाए। डू मोर की पॉलिसी हमेशा अमेरिका की जानिब से आती थी, लेकिन क्या इस दफा मिलिट्री हुकूमत वक्त को बार बार डू मोर कहती है या नहीं? इन्हीं सब पर बात करने के लिए मुझसे बेहतर बात करने वाले लोग और बेहतरीन तज्जिया देंगे यकीनी तौर पर आज हमने इनवाइट किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब को, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, खुद अपना एक प्रोग्राम करती हैं फ्रंट पेज के नाम से, सुबह सुबह आप उनको देखते हैं रोजाना, फिजा शकील हैं। मैडम थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुनव्वर मिर्जा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और बताते भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। तीनों शुरा को बुलाया है मैंने, और मैंने जब आप लोगों को कल बताया कि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सब विलिंगली आ रहे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, कमोबेश 3 साल का अरसा हो गया आबिद साहब, क्या वाकई इनकी तरजीहात हम समझ सके कि इनकी तरजीहात क्या हैं नवाज शरीफ साहब की? इनकी तरजीहात अपेरेंटली कोई नज़र नहीं आ रही। ये नी जग ऑपरेशन करते हैं, इनके पिछले तीनों अदवार देख लें, ये सिर्फ वो करते हैं जिस पे मुबैना तौर पे इन पे किक बैक्स का इल्ज़ाम लगता है, मोटरवे प्रोजेक्ट हो या अब ये मेट्रो, ऑरेंज लाइन, फलां फलां फलां। देखिए हमारी कौम के मसाइल क्या हैं, उनकी तरफ अगर आप उनके अगेंस्ट देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा इन्होंने क्या किया। आपके यहाँ कानून, इंसाफ, पुलिस, ये तीनों इदारे वीक है। मैं 3 साल नहीं 8 साल कहूँगा, बिकॉज जमहूरी दौर जिसका इतना हम शोर सुनते हैं कि हर फजूल बात पे कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है। हाँ, जी। जब जवाब नहीं मिलता किसी सियासतदान को वो उसे हुस्न बना के बात टाल देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर इसलिए ख़राब है आपका, और उसमें पिछले 8 साल में कोई बेहतरी नहीं हुई। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर लगा लें तो उसमें भी ये चीज़ आएगी। टेररिज्म ने खुद अपना जो है ना ऑर्केस्ट्रेट किया है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। उसमें हुकूमती कितना अमल दखल है, कितने टेररिस्ट को सज़ा दी है, क्या नहीं दी गई, सिस्टम के उस पर। इकॉनमी पे आ जाए, कौन सी नई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई है, कौन सी नई इंडस्ट्रीज लगी हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन की हैं, आपके रिजर्व इसलिए बढ़े हैं कि आपके जो बाहर पाकिस्तानी लोग हैं उनकी रेमिटेंसेस $1.5 बिलियन पर मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं, और आपके पास बाकी कर्जा 4700 अरब रुपए का कर्जा आपकी कौम पे आया है। अगर आप कह रही हैं कि इकोनॉमी अच्छी है, आपके रिजर्व बढ़ गए हैं, तो फिर आप ठीक कहती होंगी। डॉलर के अगेंस्ट आपकी वो देखिए, अगर इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ईरान है, चाइना है, वो कहते हैं जी आप लोकल करेंसी में करें, आप डॉलर से ना करें जी, तो इनकी इंडिपेंडेंस नज़र आती, वहाँ नहीं है। तीसरी चीज़ पे आ जाए, प्रोविंशियल हार्मनी, कौन सा ऐसा इन्होंने कदम उठाया है कि चारों सूबों को एक साथ किया हो? नहीं है। अब ये इतना बड़ा 46 बिलियन का CPEC आ गया है, ये मेरा ख्याल हजम नहीं हुआ हमारी गवर्नमेंट से, बिकॉज ये बगैर सोचे समझे कि चाइना ने अनाउंस कर दिया, इनके पास प्लान नहीं था कि इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब जब वो हो गया है तो इनकी तरजीहात में वो बातें आ रही हैं जो बाकी 3 छोटे सूबे हैं उनको पसंद। लेकिन आबिद राव साहब आपकी कथा कलामी करते हुए फिजा आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे और दीगर और बहुत बड़े बड़े जो सर्वेज आते हैं उसमें इंडिकेटर्स होते हैं और उसमें बताया, अब आई डोंट नो मैं इसलिए ये इशारा दे रही हूँ कि वो सच है या गलत है, ये तो आप बताइए
لیکن اس میں جو پاپولیرٹی بتائی جاتی ہے، ہم نے مشرف صاحب کے دور سے دیکھنا شروع کیا کہ ایک دفعہ بڑا ہائی جا رہا ہے، پھر 97 تک گراف گیا اور پھر گر کے آیا تو 15% بھی نہیں رہا. اس وقت نواز شریف صاحب کافی اسٹیبل دکھائی دیتے ہیں سارے سرویز میں، چاہے آپ وہ اکانومی کو لے لیں، چاہے وہ فیوریٹ کتنے پاپولیرٹی ہے ان کی، اس حوالے سے بات کریں. کیسے دیکھتی ہیں پھر، کیا سروس غلط ہیں یا گراؤنڈ ریالٹی قدرے مختلف ہے؟ ثنا بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. آپ جو سروس کی بات کر رہی ہیں اور جو حوالہ دے رہی ہیں، سروس یہ سب جانتے ہیں، جتنے محققین ہیں یہ بھی جانتے ہیں، جتنے ان سارے سروس کو فالو کرنے والے اور کنڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سیمپل سٹڈیز ہوتی ہیں. کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ یہ یقینی طور پر ریفلیکٹیو ہو گراؤنڈ ریالٹی کے حوالے سے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو حالیہ ایک رپورٹ آئی تھی اس میں جو ہم نے گمکری کی وہ بھی اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے حوالے سے، رائٹ، اس پر بھی بڑی تنقیدی اس وقت لیدے ہو رہی ہے کہ بھائی ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ابھی جس طرح راؤ صاحب نے بھی فرمایا کہ ترجیحات میں جو ایک اہم نقطہ جو تقریباً میرا خیال ہے کہ سیولینز ہوں یا ملٹری گورنمنٹس رہی ہوں، ایک عام آدمی کا مسئلہ، وہ عام آدمی کا مسئلہ مطلب ایک کلیشے تو بن گیا ہے کہ جی ہم عوام کے لیے یہ اور ہم عوام کے لیے وہ، لیکن حقیقی طور پہ حقیقتاً ہمیں وہ عام آدمی اس ساری بحث اور سارے مباحثے سے باہر نظر آتا ہے. اس میں تھوڑا سا الزام میں عام آدمی کو بھی دینا چاہوں گی. کیوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو یا کبھی آبزرو کیا ہو کہ ہم میں سول سوسائٹی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے مراد یافتہ لوگ ہیں، کیا کبھی ہم نے آگے آ کے سڑکوں پر یہ احتجاج کرنے کی کوشش کی کہ تعلیم پاکستانی بچے کا بنیادی حق ہے، تعلیم دی جائے؟ نہیں. صحت، کیا کبھی ہم نے سنا کی کوئی بات؟ لیکن اس کے لیے آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے ذرا بات کر لیتے ہیں منور مرزا صاحب سے. منور مرزا صاحب، سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ اور اسی طرح سے سارے نظام جتنے بھی آپ لگا لیں، یہ سارے نظام کے چلانے والے پارلیمنٹیرینز ہیں، اور آپ کے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو آپ یا میں کہیں نہ کہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ان کو بہتر پوزیشن پر جا کر بٹھاتے ہیں. وہ سوچ جس کی یہ بات کر رہی ہیں، جو احتجاج کی بات ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہو سکتا، وہ جاگیردار کے سامنے نہیں ہو سکتا. گو کہ وہ پارلیمنٹ آپ کی چلا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں یا ہم اپنی ان بیسک نیڈز کی بات کر سکتے ہیں ان کے آگے؟ اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹس ہیں. جب آپ احتجاج کرنے کے لیے جاتی ہیں یا کسی چیز کے اوپر بھی آپ ناراض ہوتی ہیں تو اسی کے بعد احتجاج کریں گی نا آپ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں وہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا احتجاج کرنے کا وہ رکھیں. جیسے کہ انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارا عام آدمی یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں کم ہیں. ٹھیک، اس کو یہ نہیں پتہ، اس کو بالکل پتہ ہے. آج کل کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی بیسک نیڈز کیا ہیں تو یہ مضحکہ خیز لگے گا. یہ کل تو بالکل صحیح تھا، چاہے وہ کتنا ہی یعنی کہ اس کی بیسک نیڈ روٹی ہے، تعلیم ہے یا صحت ہے، یہ اس کو پتہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک فزیکل یا اس نیڈ ہے، ٹھیک یہ ہے، بالکل 100% ہے. ٹھیک. لیکن دوسری ایک نیڈ یہ ہوتی ہے کہ کسی نیشن کی ایک نیڈ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایک کوہرنس اور ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ٹرو. میں اس میں ذرا سا ایک پیچھے جانا چاہوں گا. جب نواز شریف صاحب الیکٹ ہوئے، اگر آپ ان کا الیکشن کا ایجنڈا دیکھیں جس کے اندر انہوں نے 2 باتیں سیٹ کی تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ سنس ہی بلانگس ٹو اے بزنس فیملی، ان کا بیک گراؤنڈ بھی بزنس ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دوں گا. یہی بات تھی نا. اور وہ کنڈیوسو پالیسیز میں لاؤں گا جس سے کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی، ان کا نعرہ یہ تھا کہ اکنامکس فرسٹ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ رکھا تھا کہ اپنی فورن انہوں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایشین ٹائیگر کا جو ٹائٹل ہمارے پاس تھا ہم اس کو اسی کو کیری کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کی خاطر انہوں نے ایک فورن پالیسی بھی آؤٹ لائن کی تھی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ غالباً انہوں نے جو رول ماڈل سیٹ کیا تھا وہ تقریباً وہی تھا جو کہ ایشین ٹائیگرز کا تھا اور چائنا کا تھا. مطلب وہ اکنامکس کو پرائرٹی دیتے ہیں اور فورن پالیسی کو اس طرح مولڈ کرتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز. لیکن ایک چیز ہوتی ہے رول ماڈل کو مقرر کرنا اور دوسرا ہوتا ہے اس رول ماڈل کو اسی طرح فالو کرنا کہ آپ سکسیسفل رہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اگر غور کریں کہ اس میں یہ نہیں کر سکے. اچھا، اس لیے نہیں کر سکے کہ ایک تو شاید ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو کہ واقعی میں اکنامک ڈرائیو کر سکے. وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سر کیسے نہیں ہے ٹیم؟ میں ذرا عابد راؤ صاحب آپ ہی بتائیں نا کیسے نہیں ہے ٹیم. 3 دفعہ پرائم منسٹرشپ، یہ 3rd ٹائم ہے جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں پرائم منسٹرشپ کو. اس دوران 2 ٹینیورز کے اندر ٹیم ڈیولپ ہوئی ہوگی، لوگ بنے ہوں گے، لیکن وہی لوگ میرا خیال ہے دوبارہ انہی پوزیشنز پر بیٹھ گئے. آپ ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. اس سوال کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا
کہ ریلیشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیے یہ پچھلے الیکشن کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی آ گئی, وہاں نون لیگ آ گئی, ادھر کے پی کے میں پی ٹی آئی, اور بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے, سارا کچھ ہے. اچھا یہ پارٹیاں جمہوری بالکل نہیں ہیں, یہ بادشاہی پارٹیاں ہیں. نواز شریف صاحب کسی کی ایڈوائس نہیں لیتے. آپ امپورٹنٹ ایشو میں آپ کو فارن پالیسی کا بتاتا ہوں. ساری دنیا میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. جی سر. گورنمنٹ ایک عام سوسائٹی سے جو آپ کا انٹیلیجنشیا ہے, جو آپ کے لیبر لیڈرز ہیں, کامرس والے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سب سے انپٹ لیتی ہے, پھر وہ کرتی ہے. انہوں نے فارن منسٹر نہیں اپنا اپوائنٹ کیا ابھی تک, سارے فیصلے خود کرتے ہیں. انڈیا سے اس لیے ہے جس کا الزام ہے ان پہ, صحیح یا غلط کہ یہ بزنس اپنا ٹرمز کرنا چاہتے ہیں, تو therefore he wants to do that. باقی آپ کی فارن پالیسی میں سن 85 سے ضیاء الحق کے دور سے سیکٹرین ایلیمنٹ آیا ہوا ہے. آپ نے 30 سال سے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کیے, یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا وہ ٹھیک کرنے کا, بیکاز آپ جس دن وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کے دوسرے جو آقا ہیں جن کے آپ پہ بڑے احسان ہیں, وہ آپ کی دم دباتے ہیں اور آپ پھر ادھر چل پڑتے ہیں. سوال یہ ہے یمن میں آپ کا کیا سٹانس تھا؟ اگر پارلیمنٹ نہ سٹینڈ لیتی تو آپ نے تو فوج بھیج دینی تھی. اب یہ دوبارہ جب کرائسس آیا ہے, اس 34 ملکوں کے اتحاد کا آپ کے بہاف پہ سعودی عربیہ نے اعلان کر دیا کہ جی آپ اس کا حصہ ہیں. وہ آج تک نہیں پتہ چلا اس کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہے, وہ کس کے خلاف استعمال ہوگا. دس از فارن پالیسی. ایجوکیشن دیکھ لیں, کیا انہوں نے کچھ انویسٹ کیا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا نیشنل منصوبہ کیا ہے جس میں چاروں صوبے انوالو ہوں؟ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں پنجاب کے حوالے سے ہی چلیں بات کر لیتے ہیں, نہیں کرتی میں ساری ادھر ادھر کی بات. پنجاب میں دانش اسکول چل رہے ہیں, اورنج ٹرین منصوبہ ہے, وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم سب اچھا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا, آپ لوگ بے وجہ نکتہ چینی کرتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دانش اسکول اسی طرح ہے کہ آپ اپنے جسم کے سارے کمزور حصوں کے بجائے صرف ایک بازو پہ یا ایک ٹانگ پہ زور دے دیں, اس کو ٹھیک کر دیں آپ. باقی یہ ساری ایوری بڈی شوڈ گو ان اے کلیکٹیو مینر. دانش اسکول دیکھیے یہ ون ٹائم گلوری آپ کو دے دے گی. ان کی بلڈنگز کا حال دیکھا آپ نے, انہوں نے 2-2 کروڑ روپے کے ٹھیکے دیے تھے بلڈنگ بنانے کے. 5 سال نہیں وہ بلڈنگ چلی, انہی کے ٹینیور میں پچھلے والے میں بنی تھی, ان کا بلڈنگز کولیپس کر گئی ہیں. وہاں پہ سر سستے تندور لگائے گئے لوگوں کو, تو وہ ڈبو دیا گیا. دیکھیے نا, سستے تندور لگا کے آپ نے کو 20 ارب روپے کا کیا ہے. آپ لیپ ٹاپس دے رہے, دیز آر چیپ گیمکری. یہ ووٹ پکا تو ہو رہا ہوگا نا, ووٹ تو اس دن میں ووٹ تو پکا ہو رہا ہے. میں تو نیشنل بلڈ اپ کی بات کر رہی ہوں, پروونشل ہارمنی کی بات کر رہا ہوں میں, اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے فضا, مجھے یہ بتائیں کہ حالیہ بیان ظاہر ہے راحیل شریف صاحب کا, جس میں آپ نے دیکھا کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر انہوں نے ایک بڑا کلیئر جسے کہہ سکتے ہیں میسج دیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کی گورننس اگر بہتر ہوگی تو معاملات ٹھیک چلیں گے, ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں. اب گورننس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان ٹو کر رہی ہے, کیا ملٹری ٹو کر رہی ہے, یا ان سے ٹو کروایا جا رہا ہے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ گورننس کی اوورآل پالیسیز کے اوپر راحیل شریف کا یہ انالیسز ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے ہمارے؟ دیکھیے جیسے ابھی شروع میں ابتدائیے میں آپ نے بھی ذکر کیا, راؤ صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور منور مرزا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں چل سکتی سنا. گورننس کا مطلب یہی ہے کہ جس جگہ آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہاں آپ کی گرفت مضبوط نہیں ہے. اس میں اگر معاملات آپ لیتی ہیں معاشی, اگر ہماری یارڈ سٹک یہ ہوگی کہ آلو 5 روپے بک رہا ہے, جو کہ معذرت کے ساتھ کہیں بھی نہیں بک رہا, میں نے بڑی کوشش کی, ٹھیک ہے, یہ معاشی ترقی اگر آپ جانچیں گے, پرائم منسٹر کہے گا کہ آلو 5 روپے, مشرف صاحب کہیں گے کہ جی ہر انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. تو اگر آپ کے حکمران یہاں سے بالکل آری ہوں گے معذرت کے ساتھ, تو کون سی گورننس ہوگی؟ یہ میرا میجورٹی لے کر آئے نواز شریف صاحب, جن کے متعلق آپ یہ گفتگو فرما رہی ہیں, مطلب کمپلیٹ میجورٹی ہے اس وقت. اچھا ویل, ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو عابد راؤ صاحب نے کہا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے امریکہ نواز کون سی حکومتیں رہیں, سعودی نواز حکومتیں کون سی رہی ہیں, اس وقت میاں نواز شریف کس کی نوازشات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ دہشت گردی کا افریت جو کبھی طالبان اور کبھی داعش کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے, کیا حکومت وقت اس سے آشنا ہے, اور اگر ہے تو اس سے لڑنے کے لیے کیا تدبیر لڑائی جا رہی ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ ہم نے کیا سیکھا.